अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ फुरकान अहमद है। मैं गुर्दे का डॉक्टर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब को सेहत दे और जितने बीमार हैं अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए। जो लोग किसी भी बीमारी की वजह से आजमाइश में मुब्तला हैं अल्लाह उनको इस आजमाइश से निकाले। अच्छा, हमारे यहाँ टॉपिक था कि लोग डायलिसिस क्यों करवाते हैं। जब गुर्दे ख़राब होंगे तभी डायलिसिस करवाएंगे, और जब गुर्दे ख़राब होंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनके ट्रांसप्लांट करवाएं, यानी गुर्दे की पैवंदकारी करवाएं। तो पहले ये जानते हैं कि गुर्दे का नॉर्मल काम क्या होता है। गुर्दे का काम ये है, एक तो सबसे बड़ा काम कि पेशाब को बनाना। जो हमारा पेशाब बनता है वो गुर्दे की ही वजह से बनता है। उसके बाद सिर्फ पेशाब बनना नहीं है, पेशाब के अंदर जितने भी हमारे फासिद मादे होते हैं उनको भी निकालना। अगर गुर्दा फासिद मादे नहीं निकालेगा तो जिस्म के अंदर यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, फास्फोरस, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो हमें नुकसान होगा। तो गुर्दे का काम ये है कि हमारे जिस्म से फासिद मादों को निकालना, कैल्शियम को बैलेंस करना, जिस्म के अंदर मौजूद बाइकार्बोनेट जो होती है उसको एब्जॉर्ब करना, खून को बनाना। इसके अंदर से एक हार्मोन आता है जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये चीज़ें हैं जो गुर्दा अपना नॉर्मल काम कर रहा हो तो हमारा जिस्म सही चल रहा होता है, हमें इश्यूज़ नहीं होते, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब खुदा ना खास्ता किसी के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं ना जी, तो वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस होता है, मुश्किल में रहता है। ना पेशाब आएगा, सांस फूलेगा, जिस्म में तेज़ाबियत होगी तो भी सांस फूलेगा, गनूदगी होना शुरू हो जाएगी, ख़ारिश होना शुरू हो जाएगी, उल्टी मतली होगी, और फिर उसको डायलिसिस में आना पड़ेगा। अब गुर्दे ख़राब होने की वजह क्या होती है? शुगर हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी वजह है। छोटी सी बीमारी है शुगर, इसकी दवाइयाँ मौजूद हैं, इंसुलिन मौजूद है, परहेज़ मौजूद है, और इतनी महंगी दवाइयाँ भी नहीं हैं। गरीब आदमी भी ले सकता है, मिडिल क्लास आदमी भी ले सकता है, और अमीर आदमी भी ले सकता है। और गुर्दे को बचाने के लिए शुगर को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही साइलेंट किलर है। छोटा सा इशू है, दवाई खाते रहें, परहेज़ करते रहें, नमक का परहेज़ करें, इशू नहीं होता। उसके अलावा गुर्दे की मौरूसी बीमारियाँ। अब मौरूसी बीमारियाँ, इसमें इंसान कुछ कर नहीं सकता, ये इंसान के अपने हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ इंसान के अपने हाथ में है उसको तो हम ठीक कर लें। दर्दों की गोलियों का बेतहाशा इस्तेमाल, जिससे भी पूछो वो दर्द की गोलियां ऐसे खाता है जैसे कि अल्लाह रहम फरमाए कि ये फ़र्ज़ है हम पे कि दर्द की गोलियां हमने खानी है। और बड़ी वजह है गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी से भी गुर्दे मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाते हैं। ये तीसरी बड़ी वजह है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं और लोग डायलिसिस पे आते हैं। इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें मना की जाएँ उनका इस्तेमाल ख़त्म कर दें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ड्राई फ्रूट, पालक, साग, लोबिया, बड़ा गोश्त, नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जब गुर्दे में पथरी होती है पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होता है। पेशाब के इन्फेक्शन से भी गुर्दा ख़राब होता है, और गुर्दे की पथरी इटसेल्फ गुर्दे को ख़राब कर रही होती है। और जब गुर्दे में दर्द होता है तो लोग जाके टीके लगवाते हैं या दर्दों की गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी गुर्दा ख़राब होता है। तो जिसको गुर्दे में पथरी हो, जो उनका डॉक्टर उनको परहेज़ बताए वो परहेज़ करना है, और जो भी उसका मुमकिन इलाज है उसको टाइम पे करें ताकि आपके गुर्दे बच सकें। उसके अलावा गुर्दे ख़राब होने की एक और वजह, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, जो गुर्दे की असल में छलनियाँ होती हैं जहाँ से पानी साफ़ होता है, हमारा जो जिस्म का जो ज़ाया वाला मवाद है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जहाँ से उसने साफ़ होना होता है, वो छलनियाँ ख़राब हो जाती हैं। जब वो छलनी ख़राब होती है तो पेशाब में झाग आना शुरू होती है, पेशाब में प्रोटीन आती है, खून आ सकता है, काले रंग का छोटा पेशाब आ सकता है, इससे भी गुर्दा ख़राब होता है। अगर आप वक्त पे इसकी तशख़ीस हो जाए और इसका इलाज हो जाए तो भी गुर्दा ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे गुर्दे में अगर ख़राबी हो जाए, पेशाब में प्रोटीन आ जाए, जब हम उन्हें कहते हैं जी आप गुर्दे की बायोप्सी करवाएं, तो लोग इस चीज़ को इतना डिले कर देते हैं कि उनके गुर्दे सिकुड़ जाते हैं
چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ان کو مستقل ڈائلیسس پہ آنا پڑتا ہے۔ اگر جب ان کا ڈاکٹر بتایا کہ جی گردے کی بایوپسی کرنی ہے، بایوپسی میں کوئی گردے کا کوئی ٹکڑا نہیں لینا ہوتا، ایک دھاگا نکالنا ہوتا ہے، یہ بھی الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ہوتا ہے اور اس کے بھی نقصان ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے گردہ خراب کرنے کی۔ اس کے علاوہ ایک موروثی بیماری ہوتی ہے جس میں گردے میں تھیلیاں بن جاتی ہیں، یہ فیملی میں ہوتی ہے، خاندان میں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کو ہوگی، ماں باپ میں سے کسی کو ہو سکتی ہے یا دونوں کو ہوگی، اور یہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک تو یا تو کچھ لوگوں کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے گردے 70-80 سال تک چلتے ہیں اور پھر خراب ہوتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز۔ تو عموماً اگر کسی بندے کو 30-40 سال کی عمر میں ایک گردے میں ایک تھیلی ہے تو اس کا تو ایشو کوئی نہیں ہوتا، لیکن اگر چھوٹی عمر سے تھیلیاں بننی شروع ہو جائیں، یعنی 18 سال کی عمر میں ایک گردے میں ایک تھیلی ہو، یا پھر 30 سال کی عمر میں دونوں گردوں میں ایک ایک تھیلی ہو یا 2 تھیلیاں ہوں، یا اس سے عمر زیادہ ہوتی جائے تو دونوں گردوں میں 3 تھیلیاں یا اس سے زیادہ ہوں، تو یہ وہ موروثی بیماری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز۔ اس سے بچاؤ تو ممکن نہیں ہے، اس میں کیا یہ جا سکتا ہے کہ جب آپ کو یہ بیماری ہو تو اپنے گردے والے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اور نمک کا استعمال کم کریں، بلڈ پریشر کنٹرول کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ پانی کا استعمال کریں گے تھیلیوں کے بڑھنے کا امکان کم ہوتا جاتا ہے، ورنہ ایک دفعہ تھیلیاں بڑھ جائیں، بڑی ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں تو پھر یہ کم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہیں اور گردے کو خراب کر لیتی ہیں۔ اگلی وجہ گردے کی خرابی کی بار بار پیشاب کا انفیکشن ہونا۔ جب بار بار گردے کا انفیکشن ہوگا، پیشاب کا انفیکشن بڑھ کے گردے میں جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں پائلونیفرائٹس، اور یہ بھی آہستہ آہستہ گردے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو جب بھی پیشاب کا انفیکشن ہو ڈاکٹر کو دکھائیں، یورین کا کلچر ٹیسٹ کروائیں، کلچر میں جو جراثیم آئے اس کے حساب سے آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے، اور ڈاکٹر آپ کو جب بتائے گا کہ آپ نے اتنے دن استعمال کرنی ہے تو آپ نے پورا کورس ختم کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، 2 دن دوائی کھائی، آرام آ گیا، دوائی بند، نہ دوبارہ ڈاکٹر کو دکھائیں گے، یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ جراثیم پورا ختم ہوا یا نہیں ختم ہوا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کو دکھا کے اپنے ٹیسٹ کروا کے اس کا مکمل علاج کریں تاکہ پیشاب کا انفیکشن بعد میں آپ کے گردے کو خراب نہ کرے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے گردے خراب ہوتے ہیں، اور جب گردے خراب ہو جائیں اور چھوٹے ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم یا تو اس کا ڈائلیسس کریں یا پھر اس کو ٹرانسپلانٹ کا کہیں۔ اور جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں؟ گردے کا کام ہے پیشاب بنانا، جب پیشاب نہیں بنے گا تو جو بھی آپ پانی استعمال کریں گے پینے کے لیے، یا جب آپ کوئی کھانا کھائیں گے اور اس سے پانی بنے گا تو وہ آپ کے جسم میں اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ ٹانگوں میں اکٹھا ہوگا، پیٹ میں اکٹھا ہوگا، کمر میں اکٹھا ہوگا، آنکھوں میں اکٹھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ پھیپھڑوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب پھیپھڑوں میں اکٹھا ہوگا تو سانس پھولے گا آپ کا، جب سانس پھولے گا تو سیدھا جیسے ہی لیٹیں گے آپ کو لگے گا گلے میں پھندا لگ گیا۔ تو جب یہ حالات ہوں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کو بتانا ہے۔ جب آپ سیدھا لیٹیں اور آپ کو لگے کہ یہاں پہ گلے میں پھندا لگ رہا ہے ہمارے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھیپھڑوں میں پانی ہے آپ کے، یہاں پہ نمک کا استعمال کم کریں گے، پانی کا استعمال کم کریں گے، اور گردے والے ڈاکٹر کو دکھائیں گے یا دل والے ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں، کیونکہ بعض وقت دل کے امراض کی وجہ سے بھی پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بھوک میں کمی ہو جاتی ہے، جب گردے خراب ہوتے ہیں بھوک کم ہونا شروع ہوتی ہے، یوریا بڑھنا شروع ہوتا ہے، کمزوری شروع ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، سردی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس میں خون کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گردہ اریتھروپوئٹن بناتا ہے، اریتھروپوئٹن ہمارے ہیموگلوبن بنانے کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ تو جب خون نہیں ہوگا، خون کی کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، سانس پھولے گا، گھبراہٹ ہوگی، اور کام ہوگا نہیں آپ سے، جسم کے اندر پھر تیزابیت بڑھنا شروع ہوتی ہے، بائی کاربونیٹ کم ہوتا ہے، جسم میں تیزابیت بڑھتی ہے تو بھی سانس پھولتا ہے، اور اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ اگر پوٹاشیم زیادہ ہو جائے تو سڈن ہارٹ بلاک بھی ہوتا ہے، یعنی دل بالکل بند ہو جاتا ہے اگر پوٹاشیم زیادہ ہو۔ اس لیے جب ہم خوراک کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمارا مین فوکس ہوتا ہے پوٹاشیم ڈائٹ کے اوپر، کہ پوٹاشیم کی ڈائٹ جتنی بھی ہے اس کا استعمال آپ
کم سے کم کریں گے، کیونکہ پوٹاشیم انتہائی خطرناک ہے، اس کا زیادہ ہونا بھی اور اس کا کم ہونا بھی۔ جیسے جیسے گردے خراب ہوتے جائیں گے یوریا بڑھتا جائے گا، یوریا دماغ پہ ایفیکٹ کرے گا، غنودگی ہونا شروع ہو جائے گی اور ہاتھوں میں جھٹکے آئیں گے، اس طرح کے ٹریمرز آئیں گے، اور خدا نہ خواستہ ایسے لوگ بے ہوش ہو کے ان کو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں اور ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ جسم پہ خارش ہوتی ہے، جتنے گردے کے مریض ہیں اگر ان کا فاسفورس زیادہ ہو تو جسم پہ خارش شروع ہو جاتی ہے، اور جلد چونکہ خشک ہونا شروع ہوتی ہے، پانی کا استعمال کم ہوتا ہے، خوراک میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جلد ہے اس کی تازگی ختم ہو جاتی ہے، تو خشکی کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، فاسفورس زیادہ ہو جائے گا تب بھی خارش ہوگی۔ اس لیے ہماری جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہم کہتے ہیں فاسفورس ڈائٹ نہیں لینی۔ یہ جتنے بھی دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے اور گوشت ہے، یہ اس میں فاسفورس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی آپ نے کم استعمال کرنی ہیں تاکہ فاسفورس زیادہ نہ بڑھے، اور پھر ادویات دی جاتی ہیں کہ فاسفورس کو کم کیا جائے۔ اور یہ فاسفورس ڈائٹ جب گردے خراب ہوتے ہیں جو سب سے پہلی چیز ہم منع کرتے ہیں وہ فاسفورس ڈائٹ ہوتی ہے، کیونکہ فاسفورس کا ایشو سب سے پہلے ہمارے جب کڈنی سی کے اسٹیج 3 پہ ہوتی ہے تب فاسفورس کے بڑھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، جس کو اللہ انیشیلی تو کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ کمپنسیٹ نہیں ہو پاتا اور اس کا مقدار اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھوک کم ہو جائے گی، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، الٹی متلی شروع ہو جائے گی۔ اب جب الٹی متلی ہوگی کھایا نہیں جائے گا، جب کھایا نہیں جائے گا کمزوری ہوگی، خون اور کم ہوگا، تھکاوٹ رہے گی، تو مسائل بڑھیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ٹانگوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، کیونکہ جب یوریا بڑھتا ہے، فاسد مادے ہمارے جسم میں بڑھتے ہیں تو اعصابی کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ نہ صرف اعصابی کمزوری ٹانگوں کے اندر محسوس ہوگی بلکہ اس میں مردانہ کمزوری بھی شروع ہو جاتی ہے، انفرٹیلیٹی شروع ہو جاتی ہے، عورتوں کے اندر بھی یہی مسائل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ علامات ہیں جب مریض کو ہوں تو آپ ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے گردے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کی بیماری کو ڈائگنوز کر کے آپ کو صحیح مشورہ دیں۔ ہم صحیح مشورہ لینے میں بھی دیر کرتے ہیں، صحیح مشورے پہ عمل کرنے میں بھی دیر کرتے ہیں، اور جس چیز کا وقت ہوتا ہے اس کو اس وقت پہ نہیں کرتے۔ ہم نے ڈائلیسس کا خوف اتنا بٹھایا ہوا ہے کہ ہم اپنے مریض کو مار دیتے ہیں لیکن ڈائلیسس پہ نہیں لے کے جاتے۔ جب مریض کی زندگی 15 سے 20 سال ڈائلیسس پہ ہو سکتی ہے، ہم اس کو اس وقت ڈائلیسس پہ لے کے جاتے ہیں جب اس کا ہارٹ خراب، دل خراب ہو چکا ہوتا ہے، خون کی رگیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر مریض کی جو مورٹیلٹی ہے یعنی ان کے مرنے کی شرح وہ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں جی مریض ڈائلیسس پہ گیا ہے تو اس کی موت ہو گئی ہے۔ یہ ڈائلیسس پہ آنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ لیٹ ڈائلیسس پہ آنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے، مطلب 2-4% لوگ اور بھی ہوں گے جن کی خدا نہ خواستہ ڈائلیسس پہ بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اب جب گردے خراب ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہوتا ہے کہ ہم ڈائلیسس کر سکتے ہیں، گردے کی صفائی کر سکتے ہیں۔ گردے کی صفائی خون سے بھی ہوتی ہے اور پیٹ کے تھرو بھی ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں پیریٹونیل ڈائلیسس۔ اور تیسرا آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے گردے کی پیوند کاری، رینل ٹرانسپلانٹ۔ اور یاد رکھیے گا گردہ آپ نے اپنے خاندان سے ہی لینا ہے، وہی اچھا گردہ ہوتا ہے، اسی کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور اس میں بعد میں نقصانات کم ہوتے ہیں۔ اور گردہ دینے والے آدمی کو، مرد ہو یا عورت ہو، آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ عام آدمی کے مسائل سے زیادہ نہیں ہوتے۔ یعنی اگر عام آدمی کو 2% بلڈ پریشر کے چانسز ہیں تو اس کو 2.5% تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہم اپنے پیاروں سے گردہ نہیں لیتے کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں باہر سے گردہ دے، ہم خرید کے لگائیں۔ یہ اللیگل بھی ہے اور اس کا دونوں کو نقصان ہوتا ہے، گردہ دینے والے کو بھی اور گردے لینے والے کو بھی۔ گردے جب خراب ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ مریض ڈائلیسس پہ تھا اور وہ اب ڈائلیسس سے ڈاکٹر نے دوائی دی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو 2 طرح کے گردے خراب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکیوٹ رینل فیلئر، یعنی جس میں گردے اچانک خراب ہو جاتے ہیں۔ اچانک خراب کیسے ہوں گے؟ خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہوا، گردے کو بلڈ کم گیا
اور کڈنی خراب ہو گئی، کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہے ایکیوٹ رینل فیلئر۔ کسی کو ڈائریا ہوا، لوز موشن ہوئے، پیچس ہوئے، پانی کم ہوا، گردے خراب ہوئے، کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ گردے کا انفیکشن ہوا، گردے خراب ہوئے، کچھ عرصہ اینٹی بائیوٹک دی یا ڈائلیسس کرنا پڑا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ پریگننسی کے اندر کوئی مسئلہ ہوا، گردے خراب ہوئے، کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ایکیوٹ رینل فیلئر، اور یہ عموماً 2 یا 3 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی گردہ 3 مہینے تک بھی ٹھیک نہ ہو اور وہ بندہ ڈائلیسس پہ ہی رہے تو اسے ہم کہتے ہیں کرونک رینل فیلئر، یعنی دائمی گردے کی خرابی۔ ایکیوٹ رینل فیلئر میں ڈائلیسس تو ہو سکتا ہے لیکن گردے کی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب گردے کا سائز چھوٹا ہو جائے یا گردے سفید ہو جائیں، یعنی گردے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک باہری حصہ ہوتا ہے، ایک اندری حصہ ہوتا ہے، دونوں کے رنگ میں مختلف ہوتے ہیں۔ جب دونوں کا رنگ ایک جیسا ہو جائے اور گردہ سفید ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ گردہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا اور آپ کو گردے کی پیوند کاری کی طرف جانا چاہیے، یا آپ مستقل طور پہ آپ ڈائلیسس پہ آ سکتے ہیں۔ تو گردوں کی خرابی کا علاج بھی آپ کر لیا، لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو ڈائلیسس بھی مکمل طور پہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا۔ اگر آپ ایسی خوراک کھاتے رہیں گے جو ہائی پوٹاشیم ڈائٹ ہے، جس میں پوٹاشیم زیادہ ہے، فاسفورس زیادہ ہے، خون کی کمی کے ادویات آپ نہیں لیں گے، آپ فاسفورس کی دوائیاں نہیں لیں گے، اور ساتھ ساتھ خون کی کمی کے لیے، جسم میں تیزابیت کے لیے آپ دوائیاں نہیں لیں گے، کیلشیم کو برقرار رکھنے والی دوائیاں نہیں لیں گے، اور پیراتھائرائڈ ہارمون کو برقرار نہیں رکھیں گے تو بھی مسائل ہوں گے۔ مکمل طور پہ ڈائلیسس ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہوگا، آپ نے اپنی خوراک کے ساتھ، ادویات کے ساتھ اور خون کی صفائی یعنی ڈائلیسس کے ساتھ ان چیزوں کو مینٹین رکھنا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میری ہے کہ کیا غذائی ہدایات ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے گردے خراب ہو گئے ہیں، کیا کیا چیزیں وہ کھائیں گے، سبزیوں میں، پھلوں میں، گوشت میں، دودھ میں، ڈرائی فروٹ کے اندر، اور پانی کا استعمال کتنا کریں گے، اور کیسے اپنی صحت کو وہ برقرار سکتے ہیں غذائی ہدایات پہ عمل کر کے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو سنیے گا، ان لوگوں تک پہنچائیے گا جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے اور وہ ان چیزوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی چیز پوچھنا چاہیں آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بیماری ہے جس کا آپ چاہیں کہ میں ویڈیو بناؤں، اگر وہ مجھ سے متعلق ہوئی یا مجھے وہ بیماری سمجھ آتی ہوئی تو میں ضرور اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔